नाज़रीन इकराम, इस्तकबाल है आपका इस चैनल पर। मैं हूं समीर और आज हमने मौजू बनाया है सहाफ़त, जो जमहूरियत का चौथा सुतून होता है। मुख्तलिफ़ अदवार में कौम व मिलत का दर्द रखने वाले अफराद ने अपनी कलम के ज़रिए कौम व मिलत के दिलों में इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की है। इसी तरह मोहतरम मौलाना मोहम्मद इम्तियाज़ इकबाल साहब भी अखबार नवीद शम्स के ज़रिए कौम व मिलत में इनकलाब पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इसी ज़िम्न में मौसूफ से हम चंद सवालात करते हैं। मोहतरम, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आपने सहाफ़त का सफ़र कब से शुरू किया? हमारी तालीम जो हमारी हुई जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन डाबेल में हुई है, वहाँ पर हमारे असातिज़ा किराम की तवज्जो रही कि उन्होंने उसी वक्त से लिखने की तरफ तवज्जो दिलाई और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से ही लिखना शुरू कर दिया था जिस वक्त हम पढ़ते थे। और वहाँ पर जो जिदारी पर्चे यानी दीवारी पर्चे शाये होते हैं मदारिस में आम तौर पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर एक पर्चा शाये होता है अल-कुरान नाम का, उसके भी इदारिया यानी इदारत करने की सआदत नसीब हुई, तो उस वक्त तो मज़ामीन लिखना शुरू कर दिए। फिर आगे बढ़ कर के एक और जिदारी पर्चा जो है शाये होता है दीन नाम का, अल्हम्दुलिल्लाह उसका मौका आया तो उसमें भी इदारती खिदमत अंजाम देने की तौफीक हुई, तो वहाँ भी उसमें भी लिखना शुरू किया। 15 दिन बार हर महीने मज़ामीन तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह लिखना तालिब इल्मी के ज़माने से शुरू हो गया था। फिर वहाँ से जब तालीम मुकम्मल हुई और मालेगांव आना हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन अखबारात में मज़ामीन लिखने का सिलसिला जारी रहा। बाज़ाब्ता 2009 में अखबार नवीद शम्स शुरू हुआ। इसकी तमन्ना हमारी बरसों से थी कि हमारा अपना ख़ुद का अखबार और ख़ास तौर पर दीनी मज़ामीन पर मुश्तमिल हो। 28 फरवरी 2009 अखबार का इजरा हुआ तो वहाँ से बाज़ाब्ता लिखना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये सिलसिला जारी है। अखबार नवीद शम्स जारी करने का मकसद क्या था? अखबार नवीद शम्स जारी करने का मकसद ये था कि हमारे माजी में हमारे अकाबिर ने मालेगांव शहर से दीनी अखबारात जारी किए। ख़ास तौर पर महाद मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने बेदारी नाम का अखबार जारी किया। कुछ वजूहात से वो बंद हो गया। फिर उसके बाद गुलशन नामी अखबार महाद मिल्लत का तर्जुमान बनकर ये जारी हुआ 15 रोज़ा, काफ़ी सालों चल कर के फिर वो भी बंद हो गया। उसके बाद कुछ मुखलिसीन ने मिल्ली बेदारी नाम से बेदारी की कोई नई शक्ल में जारी किया। 2 साल अखबार वो चलकर फिर वो भी बंद हो गया। इसी तरह दीनी रसायल और अखबारात जारी होते रहे, बंद हो गए। हमारे दिल के अंदर एक बहुत तमन्ना थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली अन-नदवी और इसी तरह दीगर अपने ज़माने के मुफक्किरीन की तहरीरें पढ़ने की सआदत नसीब फरमाई। दिल में यह था कि हालात हाज़रा के मुताबिक फ़िक्री तहरीरें लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जाए और इस्लाम माशरा पर तहरीरें, तो इस मकसद के तहत अखबार नवीद शम्स शुरू हुआ। अखबार नवीद शम्स के ज़िम्मेदार कौन कौन हैं? अखबार नवीद शम्स के सबसे पहले तो हमारे सरपरस्त थे जिनकी तहरीक पर और जिनकी हौसला अफजाई और ताउन की बिना पर अखबार शुरू हुआ था, मौलाना कारी शमसुद्दोहा साहब अंसारी। जब अल्लाह की रहमत में पहुँच चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात बुलंद फ़रमाए। असल तो वही हमारे ज़िम्मेदार थे। अभी फ़िलहाल उनकी जगह पर हमारे राशिद भाई, उनके बेटे राशिद शमसुद्दोहा जो बाहर मुल्क में क़याम पज़ीर है, लेकिन जिस तरह मौलाना सरपरस्ती फ़रमाते थे इस तरह वो अभी सरपरस्ती फ़रमा रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे ख़ास तौर पर 2 मुआविनीन हैं, हज़रत मौलाना राशिद असाद साहब जो फ़िलहाल मुंबई के अंदर क़याम पज़ीर है और हमारे साथ अभी मौजूद है, और दूसरे हमारे हाफ़िज़ मुख्तार अहमद जमाली साहब जो रोज़ अव्वल से हमारे साथ में हैं। और ये हम गोया के 3 अफराद इसकी ये ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं। अखबार नवीद शम्स शुरू करने से लेकर अब तक किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? अखबार नवीद शम्स शुरू हुआ तो सबसे अहम जो दुश्वारी जो हर दीनी काम करने वालों को पेश आती है वो माली परेशानी थी।
مالی دشواریوں پر قابو پانے کے لیے شروع سے جو ہمارے مشیر کار رہے، خاص طور پر ہمارے محترم اشفاق صدیقی صاحب، ہمارے شاہد بھائی سنا نیوز والے، اور ہمارے راشد بھائی وغیرہ، ان لوگوں کا شروع سے، اور خلیل عباس صاحب بھی اس میں رہے، ان لوگوں کا شروع سے مشورہ یہ تھا کہ مالی تعاون اور اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اخبار میں اشتہارات قبول کیے جائیں، اور الحمدللہ پریشانی رہی، اخبار قبول کیے۔ دوسری پریشانی جو بہت زیادہ پیش آئی وہ یہ تھی کہ اخبارات کی تقسیم کرنے کے لیے ہوکر اور افراد کا ملنا ہمارے لیے بہت مشکل رہا۔ وقتاً فوقتاً بہت سارے لوگوں نے ہمارا تعاون کیا، لیکن کچھ وقت کے بعد پھر وہ چلے گئے۔ آج بھی وہ پریشانی برقرار ہے۔ تیسری پریشانی یہ پیش آئی کہ دینی رجحان نہ ہونے کی وجہ سے اخبارات چند سال لوگ خریدتے، پھر اس کے بعد اس کے بند کرنے کے سلسلے میں پیغام بھیج دیں اس کو بند کر دیا جائے، اور اس کے لیے مختلف وجوہات بتاتے، لیکن بہرحال ہر جو ہے رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے الحمدللہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے 13واں سال جو ہے ہمارا جاری ہے، 12 سال مکمل ہو چکا ہے۔ اس دوران کن اہم شخصیات کا مخلصانہ تعاون حاصل رہا آپ کو؟ اس سلسلے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے سب سے خاص جو اس سلسلے میں تعاون کرنے والے تھے قاری شمس الدعا صاحب، اور ان کے بیٹے اب مولانا راشد شمس الدعا صاحب، وہ تعاون کرتے ہیں الحمدللہ، مالی تعاون بھی اور اسی طرح دیگر اخلاقی اور تمام تعاون کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری سرپرستی اور رہنمائی خاص طور پر فرما رہے ہمارے پیر و مرشید، ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری، اور اسی کے ساتھ ساتھ مفتی ہمارے استاد مفتی ابوبکر صاحب پٹنی، اور ہمارے ساتھی ہیں مفتی معاذ صاحب بمبئی، اور اسی طرح مقامی سطح کے اوپر ہماری حوصلہ افزائی کرنے والوں کے اندر خاص طور پر جناب قاضی عبدالاحد صاحب ازہری، مولانا ادریس عقیل ملی، مفتی حامد ظفر صاحب، مولانا عمرین محفوظ صاحب، اور جو ہے مفتی محمد اسماعیل صاحب بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور جیسا میں نے ابھی پیچھے نام لیا صحافی حضرات میں کچھ لوگ ہمارے ساتھ رہے جو مستقل طور پر الحمدللہ کافی مشورے دیتے رہے، تو ان لوگوں کا تعاون ہم کو رہا۔ اور اسی طرح میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں مولانا سید طلحہ صاحب، اسی طرح عبدالرشید شیخانی صاحب مرحوم، ہمارے دوست جاوید دوست محمد سائزنگ والے، اور اس طرح کے چند مخلصین ہیں جو ہمارا تعاون مستقل کرتے رہتے ہیں۔ اخبار نوید الشمس میں کس طرح کی زیادہ تر خبریں شائع ہوتی ہیں؟ اخبار میں عام طور پر تو شروع میں صرف اور صرف دینی مضامین اور اصلاحی مضامین شائع ہوتے رہے، لیکن خاص طور پر ہمارے استاد مفتی ابوبکر پٹنی صاحب، اور اسی طرح ناگپور کے بڑے ادیب گزرے ہیں شرف الدین ساحل صاحب، ان حضرات نے کافی توجہ دلائی کہ اخبار کے اندر کچھ خاص خبریں بھی ہونی چاہیے، کہ ہفتے بھر کے اندر عالمی اسلام کے اندر جو باتیں پیش آئی ہیں خاص طور پر وہ خبریں ہونی چاہیے، تو وہ خبریں شائع کرتے ہیں، اور عام طور پر مضامین جو عنوانات کے تحت ہیں وہ شائع کرتے ہیں، جس میں درس قرآن، درس حدیث، فتویٰ وغیرہ کے تعلق سے، بزم خواتین اور بچوں کی تعلیم تربیت کے عنوانات سے اور حالات حاضرہ کے عنوانات سے مضامین ہوتے ہیں۔ کن اہم قلمکاروں نے اپنا قلمی تعاون پیش کیا؟ اہم قلمکاروں میں ماضی میں جن لوگوں نے ہمارا تعاون کیا اس میں مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب کے مضامین بھی شائع ہوئے، اسی طرح مولانا زبیر صاحب ندیمی، اور اسی طرح ہمارے مولانا کچھ مضامین مولانا ادریس عقیل ملی صاحب کے بھی شائع ہوئے، اور مستقل طور پر مولانا نعیم الظفر صاحب ملی ندوی، اسی طرح ہمارے جو ابھی جس کا ہم نے تذکرہ کیا مفتی معاذ صاحب، اور ہمارے شہر کے ایک عالم دین ہے جید اور ہمارے دوست ہیں مولانا عرفان جمیل صاحب جو جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین بابل میں استاذ ہیں۔ اسی طرح ابھی فی الحال جو ہے ہماری طرف خاص طور پر ایک دو خواتین ہیں ماشاءاللہ، ایک سیدہ تبسم کو ناڈیکر بامبے کے اندر پرنسپل ہیں، اور
بہت سارے اخبارات کے اندر مضامین لکھتی ہے، اور دوسرا احساس نایاب، انہوں نے باقاعدہ خود سے یہ کہ بھئی ہمارے مضامین آپ اپنے اخبارات میں شائع کیجیے. اور اسی طرح ابھی فی الحال جو ہے ہمارے جو نائب مدیر صاحب ہیں مولانا راشد صاحب، ان کے مضامین وقتاً فوقتاً شائع ہوتے ہیں، اور بھی متوجہ رہتے ہیں، بہت سارے اپنے مضامین دیتے ہیں تو اس کو شائع کر دیا جاتا ہے. عام لوگ اخبار نوید شمس کیسے حاصل کریں اور اس کی قیمت کیا ہوگی اور قیمت کیسے ادا کرنا ہوگی؟ عام لوگوں کے لیے اخبار حاصل کرنے کی دو شکل ہے. ایک تو یہ ہے کہ شہر کے جو بک ڈپو ہیں اس میں خاص طور پر سٹی بک ڈپو اور عبداللہ بک ڈپو مولانا عثمان صاحب منزل کے سامنے سلیمانی چوک، اسی طرح محمدی بک ڈپو مالیگاؤں گرلز ہائی اسکول کے سامنے میں پورا، اسی طرح میزاب رحمت مسجد کے پاس گولڈن نگر میں مولانا عبدالقدیر صاحب ان کا منظور بک ڈپو ہے، نورانی بک ڈپو. ان جگہوں کے اوپر اخبار رکھا جاتا ہے، وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اور وہاں قیمت جو ہوتی ہے ایک شمارے کی وہ 3 روپیہ فی الحال ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اخبار کی سالانہ ممبر بن جائیں، اور اس کی ممبر سازی کی فیس اب تک تو ہم 175 روپیہ لیتے تھے ڈاک خرچ کے ساتھ، لیکن اب ہم نے اس کو 200 روپیہ کرنے کا ارادہ کیا ہے. اور زیادہ تر اخبارات ہمارے سالانہ ممبران خریدتے ہیں، اور انہی کے ہاکر کے ذریعے سے اور ڈاک کے ذریعے سے اخبار جاتا ہے. اگر کسی کو اخبار حاصل کرنا ہو تو ہم نے خط و کتابت کا پتہ بھی دے رکھا ہے، اور اس کے اندر فون نمبر بھی دے رکھا ہے. تو جو فون نمبر اس میں درج ہے، خاص طور پر میرا بھی نمبر ہے، اس نمبر پر رابطہ کریں اور آج میسیج کر دیں اپنا پتہ، یا یہ کہ یعنی SMS کر دے یا پھر واٹس ایپ میسیج کر دے، اور یہ ہے کہ فون پر رابطہ کر کے زبانی کہہ دے، تو انشاءاللہ ان کے پتے پر اخبار جاری کر دیا جائے گا. آخری بات، امت مسلمہ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیے؟ امت مسلمہ کے لیے پیغام تو الحمدللہ ہر ہفتہ دیتے رہتے ہیں، لیکن ابھی خاص پیغام یہ ہے کہ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، دجالیت شروع ہو چکی ہے، اور صاف بالکل معلوم ہو رہا ہے کہ فتنوں کا آغاز ہو چکا ہے. اور جو فتنے قیامت سے پہلے آنے والے ہیں اس میں سب سے اہم فتنہ جو ہے وہ ہے ایمان اور کفر کی کشمکش. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا. تو اس ایمان کی کشمکش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ نہیں کس کے لیے ہدایت کے فیصلے ہیں، کس کے لیے گمراہی کے فیصلے ہیں. تو امت مسلمہ کے لیے یہی سب سے بڑا اہم پیغام ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بنائیں، ایمان کو مضبوط کریں، ایمان پر قائم و دائم رہیں، اور ہر ایسی چیزیں جو ہماری اور ہمارے اہل عیال کی ایمان کو سلب کرنے والی ہو، ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہو، اور خاص طور پر نادانستہ طور پر جو ایک بہت یہ یلغار فکری چلی آ رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر مختلف قسم کے پیغامات بیلا اس کی کسی لکھنے والے کی تحقیق کے پڑھنا، یا ہے کہ کسی ایسے مقررین کی تقریریں سننا کہ جو اسلام کے نام پر جو ہے فکری طور پر لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح فحاشی، بے حیائی اور عریانیت سے بچنا نہایت ضروری ہے کہ ایمان کے راستے میں یہ بھی رکاوٹ ہے. بہرحال ہمارا بنیادی پیغام امت مسلمہ کے لیے ہے کہ ایمان بنائیں، مضبوط کریں، ایمان کو بچائیں، اور کوشش یہ کریں کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہماری موت جو ہے ایمان پر آنی چاہیے. پوری جد و جہد جو کوشش ہو سکتی ہے اس پر ہم پوری اپنی طاقت صرف کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس موقع پر ابھی ہمارے اخبار نوید شمس کے بانی اور مدیر مولانا امتیاز اقبال صاحب نے بہت سی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور بہت سے اہم سوالات کے تشفی بخش جوابات دیے ہیں. اخبار نوید شمس کو 13 سال مکمل ہو چکے ہیں. ان 13 سالوں میں اخبار نے قابل قدر دینی، ملی اور ادبی خدمت
انجام دی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ 13 سال ہونے کے باوجود ہمارے شہر میں بہت سے لوگ اس اخبار سے اور اس اہم اخبار سے ناواقف ہیں، بہت سے لوگ واقف ہیں لیکن اس کی اہمیت سے بے خبر ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اخبار نوید شمس جہاں دین کی خدمت انجام دے رہا ہے اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہا ہے اور بہت ہی اہم قلمی خدمت انجام دے رہا ہے، وہیں زبان و ادب کی بھی بہت ہی قیمتی اور بہت ہی قابل قدر خدمت انجام دے رہا ہے۔ عوام الناس کو چاہیے کہ اس اخبار سے استفادہ کریں، اس کے پیغام کو سمجھیں۔ یہ مشعل راہ ہے، سنگ میل ہے اور امت کی رہنمائی کر رہا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اخبار کے جو مدیر ہیں وہ ایک صاحب نسبت شخص ہیں، استاذ حدیث بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں، زبان اور ادب کا بھی بہترین معلومات کا ذخیرہ رکھتے ہیں اور قرآن اور حدیث سے گہری واقفیت ہے۔ ان کے مضامین اور ان کے اداریے یہ موجودہ حالات میں ہمارے لیے راستے کے خطوط متعین کرتے ہیں، ہم کو راستہ بتاتے ہیں، ہمیں ہدایت دیتے ہیں اور ہمیں صحیح رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اخبار نوید شمس سے استفادہ کریں۔ اس اخبار میں جہاں اداریے کے تحت حالات حاضرہ پر دو ٹوک تبصرہ کیا جاتا ہے، وہیں پیش آمدہ مسائل کے حل بھی بتائے جاتے ہیں۔ چنانچہ مستقل ایک کالم ہمارا فقہ و فتاویٰ کا موجود ہے جس میں شہر میں پنپ رہے مسائل اور جس سے عوام جوجھ رہی ہے اور عوام الناس جس کے شرعی احکام سے ناواقف ہیں، سوالات و جوابات کی شکل میں ان مسائل کے جوابات بھی اور ان کی رہنمائی بھی دی جاتی ہے۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کے عنوان سے بھی جو صحیح رہنمائی ہونا چاہیے وہ رہنمائی اکابر امت کے مضامین کی روشنی میں، ان کے دروس کی روشنی میں براہ راست ان کے دروس پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس اخبار کے تحت نوجوان قلمکار کی بھی خدمت کی جا رہی ہے اور نوجوان قلمکار جو سامنے آتے ہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ان کو پیش کیا جاتا ہے اور ان کے مضامین کو شائع کیا جاتا ہے۔ اسی اخبار کے تحت کئی مرتبہ خصوصی نمبرات بھی شائع ہوئے ہیں، چنانچہ سیرت رسول نمبر شائع ہوا۔ اسی طرح دجال، فتنہ دجال کے مناسبت سے ایک نمبر شائع ہوا اور اس میں فتنہ دجال کے تعلق سے اور اسی طرح موجودہ حالات میں قرآن اور حدیث میں سے ہم کو کیا رہنمائی ملتی ہے وہ مضامین بھی اس میں شائع کیے گئے۔ لہٰذا میں عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ اس اخبار سے زیادہ استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں اور اس کو اپنے گھروں میں رکھیں، اپنے حلقہ اثر میں اس کو عام کریں تاکہ صحیح رہنمائی ہم کو مل سکے۔ اس سوشل میڈیا کے دور میں بے تکی تحریریں عام ہو جاتی ہیں، دین کے عنوانات کے اوپر بے دینی پھیلائی جاتی ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح لوگوں تک پہنچیں اور صحیح لوگوں کی رہنمائی حاصل کریں، اچھے صاحب ایمان، صاحب اخلاق، صاحب نسبت لوگوں کے قلمی رشحات سے استفادہ کریں اور اس کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں، اپنی دینی تربیت کریں، اپنے آپ کو سنواریں اور اخلاق سے آراستہ کریں۔ میں عوام سے ہی اپیل کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اخبار نوید شمس سے استفادہ کریں۔